अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, एक प्यारा सा दिन जिसका आगाज़ हो गया और दिन का आगाज़ तो वैसे जल्दी हो जाता है और मॉर्निंग शो थोड़ा देर से स्टार्ट होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है, ताकि आप लोग नाश्ता वाश्ता कर लें, उठ जाएं, आंखें जो हैं वो आपकी खुल जाएं और फिर जो है आप हमारा शो देखें। तो अच्छा, बात यह है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आम आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन अभी मीठे आम नहीं आए। मैंने थोड़ा सा नोट किया है और कल भी मैंने अम्मा के घर जाके खाया आम, तो अंदाज़ा हुआ कि आ गए कि मीठे नहीं हैं अभी। तो बहरहाल आम तो सबका पसंदीदा फल है, कौन है जो आम नहीं खाना चाहता, तो या आम से हाथ साफ नहीं करना चाहता। अच्छा, पहले हुआ करता था कि लोग जो है कहीं महफिल में जाते तो आम को हाथ नहीं लगा देते, सब चीज़ें खा लेते, और जब अगर कहीं जो है महफिल में या कहीं इवेंट में आम रखे होते तो ज़रा हाथ खींच लेते, यार नहीं हाथ खराब हो जाएंगे, इधर से वो जो है जो लिक्विड है वो निकल रहा होगा यहाँ जो है, तो फिर लोग अवॉइड कर लेते थे। लेकिन अब बड़े कठिन के तरीके आ गए हैं, खाने का भी लोगों को सेंस आ गया है, तो अब आम जो है बड़े शौक से खाए जाते हैं। वैसे जब आम खाने की बारी आती है तो हम सेंस सब भूल जाते हैं, बस हमने आम खाना है, और ये एक ऐसा फल है जिसका हम पूरा साल जो है, फलों का बादशाह इसी को कहते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद पिकनिक शुरू हो जाती है, ट्यूबवेल पे लोग जा रहे होते हैं, वहाँ जो है आम लेकर जाते हैं, तो वहाँ जो है सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। बस एंजॉय करें आप और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। कुछ बातें हमारे अंदर या कुछ आते हमारी ऐसी हैबिट्स ऐसी हैं जो कि शायद हमने बहुत कम नोट किया हो, शायद मेरी भी हो सकती है, होगी, कि जिसको हम बैड हैबिट्स कह सकते हैं। और वैसे तो हमें कुछ लोगों की आदतें बहुत अच्छी भी लग रही होती है, हम तारीफ भी कर रहे हैं, यार कोई मिलता है अचानक तो स्माइल पास करना, ये एक अच्छी सी आदत है। कोई मिले तो अस्सलाम वालेकुम कहना, और ठीक है इस्लाम ने, ये तो इस्लाम ने कहा है कि मिलना है तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है, सलामती भेजनी है। ये बहुत सारे लोग हैं जो सलाम भी नहीं कर रहे होते और ऐसे मुंह उठाया और पहुंच गए कहीं की जगह पर। लेकिन एक तरीकाकार है जो हमारे मजहब ने भी बताया, दीन ने भी बताया, और ये एक अच्छी हैबिट में शामिल है कि आपने सबसे पहले जब इंटर होना है तो अस्सलाम वालेकुम कहना है, सबको सलामती भेजनी है सब पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैबिट में होती हैं, और लोगों को जब हम देखते हैं, मिलते हैं, तो हम तारीफ करते हैं, यार कितनी अच्छी आदत है उसकी, कितना वो जो है जब किसी के साथ फ्री होते हैं, फ्रैंकनेस वाली आदत है, यार इसमें रख रखाव नहीं है, इसमें वो जो कहते हैं ना एक होता है रख रखाव अच्छे वाला, एक होता है कि थोड़ा रिजर्व होना और सही तरह से बात ना करना, तो उस चीज़ को हम अच्छा नहीं समझ रहे होते, यार पता नहीं की समझता है अपने आप ने, फन्ने खां समझता है, ऐसे कहते हैं फन्ने खां समझता है अपने आप को। तो ये आदतें हमें बुरी लग रही होती हैं। अच्छा, अच्छी और बुरी सब आदतों की हम बात करते हैं। कुछ लोग झूठ बहुत बोलते हैं और हम कहते हैं कि बड़ा झूठा बंदा है, ये आदत बहुत बुरी है, झूठ बोलता है, और हम भी कभी कभी झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हम अपने बारे में नहीं कहते कि ये आदत हमें भी कभी कभी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। बच्चों के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, दिन में 10 दफ़ा झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे, कहीं हम कहते हैं हाउ आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा, तो क्या क्या झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये आदतें जो हैं कुछ बैड जिसको कहा जाता है, वो भी हमारे अंदर होती हैं। तो आज हम इन्हीं आदतों के हवाले से बात करते हैं कि अगर इन जो बुरी आदतें हैं अगर हम इनको बदलते हैं या कोशिश करते हैं तो इससे कितनी कामयाबी हासिल होती है हमें लाइफ में। बात करूंगी क्योंकि हम अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाकई हमारी अंदर ऐसी पाई जाती हैं जो कि बुरी हैं। कभी हसद करने की बात करते हैं तो वो बुरी आदत है, कभी लालच की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर बंदा थोड़ा सा लालची ज़रूर होता है, उसके पास थोड़ा हो वो शुक्र नहीं पड़ता, मतलब ना शुक्रा सा हो जाता है। तो ये कुछ आते हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, मोटिवेशनल। हमारे साथ स्पीकर हैं अनिला अंबर, वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? ठीक है। मेरा दिल कह रहा सारी आदतें बता दो, ये आदत है वो आदत है, तो फिर मैंने कहा मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ अनिला से बात करते हैं, अनिला से जानते हैं। अच्छा जी, सोशल वर्कर हमारे साथ हैं, फार्मासिस्ट हैं सैयद मुअज़्ज़म बुखारी, इनको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और पहले तो यही है कि ये अच्छी हैबिट है कि एक दूसरे का हाल चाल पूछना, कुछ चीज़ें हमारी रवायत में हैं बिल्कुल, और अगर थोड़ा हट के हम करते हैं काम तो हम कहते हैं यार इसकी आदतें अच्छी नहीं है ना, ये तो है ना। मौसम क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें एक दूसरे का हाल चाल पूछना चाहिए। हमारा पहला जो है स्टेप यही होना चाहिए जब हम किसी से मिलते हैं, हाँ,
ظاہر ہے حال چال پوچھیں گے تو ایک ہمارا پہلا کنیکشن بن جاتا ہے ان سے, بالکل ایک بونڈ بن جاتا ہے, ہاں. اور پھر ہی ہم آگے کنٹینیو کر پاتے ہیں. اگر ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر تو بس چلیں یہ کنیکشن بن گیا. بتائیں بالکل. معظم کیا کر رہے ہیں, اپنے ورک کے حوالے سے بتائیے کچھ. میں یہاں 3H کا ریپرزینٹیٹیو بن کے آیا ہوں, اور 3H ہیومن ہیلپنگ ہینڈ کے نیم سے ورک کری ہوں ملتان میں. تو سوشل ورکنگ ہماری کافی ایکٹیو ہم ورک کر رہے ہیں, اور سوشل ورکنگ میں ہمارا آ جاتا ہے جیسے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس ارینج کر رہے ہیں, میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم پاورٹی اور ایجوکیشن پر ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کس طرح کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جانیں گے, اور کب سے اسٹارٹ کیا. اکیلے تو کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک جو ہے کہیں گروپ یا کچھ دوست مل کر نہیں کرتے کوئی کام اسٹارٹ. جیسے یہ میرے ہاتھ میں جو آج میں نے یہ کیا پہنا ہوا ہے, کچھ مجھے بتاؤ. یہ بریسلیٹ جو پہنے ہوئے ہیں یہ ہمنا کی مہربانی ہے, اور آج ہمنا نے یہ پہنے ہوئے تھے, اور تو مجھے یہ دیکھیں یہ بھی بری عادت ہے. اب میں بتا رہی ہوں, یہ کسی کو دیکھ کر نا تو آپ کہیں گے یار یہ میں پہن لوں. تو تھینک یو ہمنا, آپ نے جو ہے میرے سوٹ کے ساتھ ویسے میچنگ ہو گئے, تھینک یو. تو میں نے ہمنا کو کہا, میں نے کہا ہمنا یار ادھر دکھا یار, میرے سوٹ کے ساتھ آج میچنگ ہے. تو میں تھوڑا, لیکن ہمنا کا دیکھیں بڑا دل ہے, ہمنا نے فوراً اتارا اور مجھے کہتی ایک چاہیے دو چاہیے عائشہ. میں نے کہا یہ چاروں کے چارے دے دو. تو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کیسے لگتے ہیں. بھائی تھینک یو ہمنا. تو یہ ایک اچھی عادت ہے, یہ بڑا پن جو دکھانا ہے نا یہ اچھی عادت ہے. تو بہت ساری اچھی عادتیں, بہت ساری بری عادتیں, ان کو جج کیسے کریں گے, علیحدہ کیسے کریں گے, کیا کہتی ہیں نیلا؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان میں کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں, کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ ہے. انسان کو خود کو جج کرنا چاہیے, ایک مائنڈ میں میپ بنانا چاہیے, اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنا چاہیے. آپ پہلے ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, پھر جن عادتوں کو آپ برا سمجھتے ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ ان پہ ورک کریں. ڈیلی آپ ان چیزوں کو جج کریں, دیکھیں کہ کس طرح سے یہ عادتیں چینج ہوتی ہیں, آپ ان کے لیے ورک کریں. اس میں جو مین سٹیپ ہے وہ ہارڈ ورک بھی آپ کا ہے. مستقل مزاجی بہت معنی رکھتی ہے کسی بھی کام میں, کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو انٹرپریٹیشنز ہونے چاہیے, اور اسی طرح سے ان کو لے کے چلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو اسی طرح سے آپ جب خود کو بدلیں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے, اور فیوچر میں بھی بہت افیکٹو ہوں گے. ٹھیک انیلا, بات ہم کر رہے ہیں پرسنالٹی کو بہتر بنانے کی. ٹھیک ہے, جب آپ کی شخصیت میں چینج آئے گا, نکھار آئے گا, تو وہ سب کو نظر آئے گا. سیدھی سی بات ہے. اور جو پرسنالٹی ڈل ہو جاتی ہیں, یا ہمیشہ افسردگی میں ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں, یا ٹینشن بھرے لوگ, یا ڈس ہارٹ لوگ جو ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے یہاں. تو یہاں گائیڈ لائن کون دے گا, یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. کون ان کو بتائے گا, یا خود ہی انسان جو ہے کبھی خود ہی ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا ہماری عادتیں بری ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں. جی بالکل, یعنی بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, اور کچھ لوگ ہائپر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں عادتیں بری ہیں. ایک وہ بندہ جو ہائپر کر رہا ہے, جس کی کوشش ہے کہ اس کو پٹری سے اتارنا, وہ کیوں کا پرسکون ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو کچھ نہ کچھ ایسا بول دینا, کچھ نہ کچھ ایسا کر دینا, یا ٹونٹ کرنا پرسنالٹی پر. دوسرا خود بخود ہائپر ہو جاتا ہے, اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو اس سچویشن میں کیا ری ایکشن ہونا چاہیے, کیا کہو گے؟ اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنی عادتوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کوئی غصے والی بھی بات ہے اس کو برداشت کرنا سیکھیں, زندگی میں صبر کرنا سیکھیں. اچھے برے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں, اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں, تو وہ موقع کی مناسبت سے ہمیں اس بات پہ اکسا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بولنے پہ مجبور ہو جائیں. بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم پتہ کیا بلیم دے دیتے ہیں, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا ماحول کریٹ. بعد میں جب لڑائی فساد ختم ہو جاتا ہے تو میرے تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یہ تو اس نے مجھے بھڑکایا, میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. ایسا ماحول کریٹ کیا, کچھ ایسی باتیں کی. اگر یہ نہ, یہ روٹین وائز ایسا ہوتا ہے ہماری لائف میں, ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے, ہم دوسروں پہ بلیم دے رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ اگر اس طرح کا ماحول نہ بناتا اس طرح, تو یہ فساد کرنا ہی نہیں تھا. تو یہ ریزن, یہ ڈالنے کی, فساد ڈالنے کی, اسی نے کوشش کی, مجھے ہائپر کیا, مجھے غصہ آیا. اپنی جو یہ کمزوری ہے, یہ بیڈ ہیبٹ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں نا, اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ دوسروں کو بلیم نہیں دینا چاہیے, ہمیں خود کو بلیم دینا چاہیے. کیونکہ جب بہت بڑی بات ہوتی ہے, غلطی مانتے نہیں ہیں ہم,
جب ہم اپنی غلطی مانیں گے اور پھر بھی ہم اس میں امپروومنٹس لا سکیں گے تو ہمارا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو اپنا کنٹرول دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ٹھیک, دوسروں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اس کی ہیبٹ بری ہے یا نہیں ہے اس پہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. ہماری اپنی ہیبٹس کیسی ہیں, ہماری اپنی عادتیں جو ہیں کیسی ہیں, ان کو ہم نے کیسے بدلنا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپ کیسے کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا خوشگوار زندگی, اصل مقصد تو یہ ہے کہ خوشگوار زندگی کیسے گزارنی ہے. اس سے بات کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ معظم ہیں, ان سے جانتے ہیں. معظم, سٹارٹ کیسے ہوا, کیسے آیا سوچ یا دل میں کہ مجھے کچھ کرنا ہے؟ صحیح, ہمارا سید جو ہے نا وہ سید رضوان سر رضوی جو ہیں وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ سوچ جو ہے نا ان کے فادر کی تھی. ٹھیک, اور وہ بہت ہی کافی عرصے سے جو ہے نا یہ اس پہ ورک کر رہے تھے. میں تو ریسنٹلی ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, تقریباً 1.5 سے 2 سال ہوئے, لیکن یہ ورک ہمارا جو چل رہا ہے بہت پہلے سے چل رہا ہے. انہوں نے تقریباً اپنے یوتھ, جب ان کی ایک سوسائٹی تھی, کمیونٹی تھی, اس وقت سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان کی اپنی فیملی میں اور ریلیٹیوز میں جو ہے وہ اس کو ورک کو پروموٹ کر رہے تھے. لیکن پھر جیسے رضوان بھائی آئے جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو انہوں نے اس ورک کو جو ہے نا پھر یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور ہمارے جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ یوتھ کو اس طرف لے کے آئے. تو پھر ہمارا جو ورک ہے نا وہ ایک سوشل زیادہ ہو گیا. جیسے اب ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ورک کر رہے ہیں, بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے, اور اس طرح سے وومن یونیورسٹی کے بھی ہمارے ساتھ کافی فیمیلز اٹیچ ہیں. تو ہم اس طرح سے ورک کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ, اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جس طرح سے ہمیں کوئی آئیڈیاز ملتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ہم آئیڈیاز لیتے ہیں, یا پھر جو کچھ مائنڈ میں آتا ہے تو ہم اس کو پھر لے کر چلتے ہیں, اور اس طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. پاورٹی اور ایجوکیشن ہمارا جو ہے نا وہ مین ایک فوکس ہے, لائک کہ ہم پورز جو ہیں ان کی ہیلپ کریں اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. تو اس کے لیے ہم ورک کر رہے ہیں. انٹرپرینیورشپ بھی ہماری. جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ روزگاری بہت زیادہ ہے. یہاں دیکھ لیں, ہم یہی بات کر رہے تھے, جب ہم اب بڑا شہر تو ہو گیا میں مانتی ہوں, لیکن اب بھی وہی چنچی رکشہ چل رہا ہے, وہی جو ہے ریڑیاں اور یہی چیزیں چل رہی ہیں, بس سلو ٹریفک ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے میرے ہسبینڈ اور میں, تو ہم نظر آتا ہے کہ یہاں انڈسٹریز اتنے نہیں ہیں, لازم بات ہے جو کھپت ہے وہ نہیں ہے زیادہ, لوگوں کو موقع نہیں ملتے, تو یہاں زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس چیز پر بھی ورک کر رہے ہیں. ہمارا یہ ایک مطلب مین پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ کچھ رچ فیملیز ہیں یا پھر کچھ بزنس مینز ہیں جن کے جو انویسٹ کر سکتے ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو ایسے مطلب ینگ ٹیلنٹس ہیں ہمارے پاس جو کچھ ورک کر سکتے ہیں, جن کے پاس اسکل ہے, تو ہم ان کو جو انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ آپ بزنس کریں. اور اس طرح سے جیسے پھر جو یوتھ ہے ہمارے پاس وہ ایز اے ورکر وہاں پہ ورک کرے تاکہ وہ اپنی ارننگ بھی کر سکے. تو پہلے ہم ورک کر رہے تھے اس طرح سے کہ جیسے کچھ نیڈی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ہم ان کی نا فی کیسز ارینج کرتے تھے, لائک ان کے یونیورسٹی کی فی اگر ارینج نہیں ہو رہی, پھر ہمارے نا مائنڈ میں آیا کہ اس طرح سے ان کو عادت پڑ جائے گی کہ بالکل گھر بیٹھے ہی ہمیں چلے مل رہا ہے, پھر وہ اسٹرائیو نہیں کریں گے اس کے لیے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ جیسے اب کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جو سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں, کچھ کوکنگ کر سکتی ہیں, جیسے کچھ فیمیلز ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھے ہی کھانا بنا سکتی ہیں, ڈفرینٹ آفیسز میں دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ٹیوشنز بڑے شہروں میں چل رہا ہے آئیڈیا. یہاں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت خواتین جو ہے ڈشیں بنا کر دکھا رہی ہوتی ہیں, آج کے مینیو میں یہ چیزیں بنی ہیں اور یہ پرائس ہے, اتنے میں آپ کو 400 میں یا 200 میں آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ ہوں گی, یا اتنا ایک ٹائم کا کھانا آپ کو مل جائے گا. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز, لائیو چل رہی ہوتی ہیں, بچیاں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بنایا ہے. اپنا فیس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور دکھا رہی ہوتی ہیں ہاتھ کے ذریعے یہ چیزیں بنی. لیکن یہاں جنوبی پنجاب میں یہ ٹرینڈ ابھی نہیں ہوا اسٹارٹ. کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں سوچتی ہم اس سائڈ. یہاں تو پڑھی لکھی بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. یعنی ہم لوگ اسٹارٹ اپ ہی نہیں لینا چاہتے, کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے, بیٹھے ہیں کہیں سے کوئی جاب اپرچونٹی مل جائے, کہیں سے کوئی ادارے میں کوئی بلا لے, تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو کیا کہتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اس چیز کی نا کوشش نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے کے جائے گا, تو پھر ہم وہ نوالا منہ میں دے گا تو ہم اس کو لے لیں گے. ہم خود اصل میں کوشش نہیں کر رہے ہوتے. یہاں پہ بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. آپ دیکھیں اگر جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے خیال میں ہوم ٹیوشنز اور اس کے علاوہ اکیڈمیز
یہ سسٹم بہت چل رہا ہے اور یہ کبھی نہ رکنے والا سسٹم ہے. بالکل. اگر اسٹوڈینٹس اپنے پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی, جاب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں 8 to 12 hours, بے شک آپ پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ہوم ٹیوشنس کی بات کریں یا آپ اکیڈمیز کی بات کریں, وہاں 3 to 4 hours میں اور اچھی خاصی فی مل رہی ہوتی ہے آپ کو, اور یہ نہیں کرتے. اچھا, ہم باہر کے ممالک کی کنٹریز جو ہے ترقی یافتہ, ان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. وہاں اسٹوڈنٹ کو جاب مل جاتی ہے, جب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو کہیں مارکیٹ میں, کہیں بھی اسٹور پہ, کہیں پیٹرول پمپ پہ مل جاتے. تو کیا آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہا جاتا ہے وہاں سیلری زیادہ ہے, وہاں کے حساب سے وہ زیادہ نہیں ہوتی. وہ جو چند $1 دیے جا رہے ہوتے ہیں پر ہاتھ کے حوالے, تو وہ وہاں زیادہ نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے. تو یہاں جو دیا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں کیا دیا جا رہا ہے, یہاں تو آپ کھڑنا ہی نہیں چاہتے نا کہ اسٹور پہ کھڑے ہو جائیں. ہائے ہائے, نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہماری جو سائیکی ہے, مطلب یہاں سے بھی اسٹوڈنٹ جب جاتے ہیں فارن کنٹریز اسکالرشپس پہ پڑھنے جاتے ہیں یا وداؤٹ اسکالرشپ بھی جاتے ہیں, تو وہاں جا کے بھی وہ اسٹور پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں, لیکن یہاں پتہ نہیں انہیں کھڑے ہونا تھوڑا سا نا ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے, اور لگتا ہے, بالکل اور لگتا ہے انہیں, لیکن وہاں جا کر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اصل میں ہماری اپنی سائیکی ہے کہ ہم خود کس طرح سے سوچ رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ محنت کرنے میں شرم آتی ہے ہمیں, تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہاں ایک چیز ہے جس پہ شاید بات کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جب آپ پرماننٹ امپلائی نہیں ہوتے تو آپ کو سیلری اتنی نہیں دی جا رہی ہوتی جیسے وہاں ہے. وہاں یہ حساب نہیں ہے, پر ہار ہیں, آپ کو وارے آتے ہیں, آپ کریں, 8 ہے, 9 ہے, $10 ہے, $11 ہے, تو وہاں ایک حساب بنا ہوا ہے کہ اتنا ملے گا آپ کو, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے اتنے گھنٹے لگائے اور آپ کو اتنے پیسے مل جانے ہیں. یہاں تو آپ 12 گھنٹے لگا لیں, حالانکہ 8 گھنٹے ہے, لیکن آپ کو وہی ملنے ہیں پیسے جو آپ 8 گھنٹے لگائیں گے. تو یہ یہاں تھوڑا سا یہ ہے, اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, اس سسٹم کو. بالکل, یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم اتنے ایزیلی چینج نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کے لیے یہ ہے کہ بہت سے مائنڈز کو ملنا پڑے گا اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اور یہ بہت جلدی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. پہلے تو ہمیں خود کو چینج کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا, پھر جا کے کہیں سسٹم چینج ہوگا. اگر ہم خود کو نہیں چینج کر سکتے نا انڈیویجول لیول پہ, تو پھر ہم کیسے کسی غربت کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ جب ہم اپنے پسماندہ علاقوں کی بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب کے علاقے جو ہیں, دیہی علاقے ہیں, وہاں تو آپ دیکھیں کہ ایک تو کچے پکے مکان ہوتے ہیں, کھیتوں کھلیان میں کام کر رہے ہوتے ہیں, فصلوں پہ ان کا روزگار ہے, زندگی ہے. بعض ٹائم اپنی زمینیں بھی نہیں ہوتی, مظاہرے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں ورک, اور کبھی فصل اچھا لگ گیا, سال تو اچھا لگ گیا, نہ لگا تو وہ بیچارے. تو یہ کس طرح یہ چیز کو یا اس زندگی کو بدلا جا سکتا ہے؟ ہم مثالیں بہت دیتے ہیں یار, دیہی علاقے کی جو زندگی ہے, کیا زندگی ہے, فریش ہوائیں چل رہی ہیں وہاں جناب. اگر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے, وہاں رہنا پڑے, تو لگ پتا چلے گا. یہ جو جاتے ہیں نا 1-2 دن اور سیر سپاٹا کر کے آپ آ جاتے ہیں ٹیوبویل پہ وہاں, کیونکہ یہ اٹریکشن ہے وہاں کی, نہانا اور کھیت کھلیان دیکھنا. ہم تو سمپلی یہ کہتے ہیں وہاں جی سگنل پرابلمز ہے, موبائل ہی نہیں آتا, ہم تو رہ نہیں سکتے. اب ہمیں یہ معذرت کے ساتھ موت پڑتی ہے اس بات میں, سگنل نہیں ہے, موبائل نہیں چلتے, نیٹ نہیں آ رہا, تو ہمارے لیے لگتا ہے. تو ان لوگوں کی لائف کے بارے میں سوچیں جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں, مفت کر رہے ہیں شہروں کی طرف. بہت لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے یہاں موو کر رہے ہیں. تو وہاں اگر یہ سہولتیں مل جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو موو کرنے کی ضرورت پڑے گی. وہاں ابھی اتنی جلدی یہ سسٹم نہیں آ سکتا, کیونکہ کچھ لوگ تو وہ خود اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے اس چیز کو. بالکل, ان کے اپنے مائنڈز ابھی نہیں ہے کہ ہم یہ اڈاپٹ کریں. ان میں سے کچھ ایسی فیملیز ہیں, کچھ ایسے مائنڈز ہیں, خاص طور پہ کچھ بزرگ, وہ اس چیز کو برا بھی سمجھتے ہیں. اب حالانکہ برائی اور اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے, یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اچھائی میں لے کر جائیں, پازیٹیوٹی رکھیں یا نیگیٹیوٹی رکھیں. تو یہ تو خود بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ جو سوچیں چل رہی ہیں وہاں پر, وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ اچھا نہیں ہے. ایون ابھی کچھ فیملیز جو ہیں فیمیلز کو شہر میں بھیجنا بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیسے ہم اسے بھیجیں, ہم کیسے اپنی بچی کو بھیج دیں اور وہ پڑھے گی یا ہاسٹل میں رہے گی. تو اگر مطلب تھوڑا سا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہاں آئے گی, پڑھے گی, تو وہ جب وہ وہاں واپس جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں ایک اچھا چینج لائے. پھر آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اچھا اسٹیپ ہوگا تو وہ پتہ نہیں کتنوں کو اچھا اس طرف لے کے آئے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا وہاں پہ ان کے اپنے گاؤں میں یا اپنی ان کی سوسائٹی میں. لیکن ہم کوئی ایک مثال کو لے کے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں, یار وہ اس کی بیٹی گئی اور اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی, یار بس, تو پھر دوسری بچیوں کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان 100 میں سے ایک نے ایسا کیا, باقی جو 99 تھیں وہ تو
ایسا نہیں ہوا ان کے ساتھ. بالکل بالکل, انہوں نے تو ایک اچھی اگزامپل شو کی, لیکن ہم صرف ایک ایگزامپل کو آگے رکھیں گے. اس ایگزامپل کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں جو بیچاری آگے نہیں بڑھ پاتی, کتنی بچیاں ہیں جو خواب سجائے آنکھوں میں جناب بڈھی ہو جاتی ہے, میں کہتی ہوں. لیکن یہ انسان کی جو سوچیں خواب کبھی ختم نہیں ہوتے, انسان کے دل میں ایک حسرت رہ جاتی ہے. ہمیں پازیٹیوٹی نہیں ہے. ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے کالج میں, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نا مطلب بہت اچھا ایک وائٹ سوٹ پہن کے آ جائیں اور اس پہ ایک نا تھوڑا سا آپ کا نا انک کا ڈاٹ اگر لگ جائے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو نہیں, میں کہتی ہوں سب یہی کہیں گے کہ آپ کا سوٹ جو ہے نا گندا ہو گیا, یہ نہیں کہیں گے کہ 99% جو ہے نا وہ صاف ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. وقت سے پہلے سید معظم سے بات ہو رہی تھی, اور یہ کہ جناب کہ بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو جائیں, بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا چھوٹ دے دیں بچوں کو. نہیں, ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, ایک لمٹ میں رہ کر آپ بچوں کو آزادی دے سکتے ہیں. یہی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آزادی دینی ہے کتنی دینی ہے, اور جب زیادہ دیتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, اب سمجھ نہیں رہے. اب میں اگر اپنے بچوں کی بات کروں تو میں اپنے بیٹے پہ نظر رکھتی ہوں, سیدھی سی بات, کیا کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کیا گپ شپ ہے. انوالو نہیں ہوتی, میں روک ٹوک نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ نظر رکھتی ہوں کہاں گیا, اور ابھی ٹائم ہوا تو ایک فون کر دیا, بچہ جی کہاں ہو. اچھا, مجھے ان کے فرینڈس کا بھی پتا ہے, کیا اس کی لمیٹیشن ہے, کتنے دوست ہیں اور کہاں جاتا ہے, تو پھر میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ٹھیک ہے, اوکے فائن. تو یہ چیزیں دیکھ لیں تو آپ کافی روک ٹوک ضروری نہیں ہوتی, اور بڑے تو بچے ہو جائیں ہینڈل بھی ہوتے ہیں. یہاں فیملیز میں ایک بانڈ نہیں ہے پیرنٹس اور بچوں میں, بالکل, جس کی وجہ سے نا انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہے اتنا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیرنٹس جب ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا بچے پہ, اور انہیں ہر چیز کی ایک چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے ایک بانڈ بنا کے رکھتے ہیں, تو وہ آپ کو آ کے لازمی بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا. اگر آپ میں وہ ایک فرینڈشپ والا لیول نہیں ہے نا, تو پھر وہ آپ کو نہیں بتاتے, پھر وہ جا کر وہ چیزیں بھی چھپاتے ہیں, اور وہ پھر باہر جا کے کچھ بھی کریں تو وہ آپ کو نہیں بتاتے. پھر یہاں سے آپ جیسے کو ختم کرنے کے لیے تو کیا ہے, اس طرح تو ہم نہیں دے سکتے کہ کسی کو جو ہے راشن دے دیا, اور اکثر یہی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا راشن بانٹے علاقے میں, اور تو اس کے بعد کیا وہ راشن کتنے دن کھا لیں گے میرے بھائی, یہ تو آپ لوگ بتا دیں. کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس سے بچوں کی اسٹڈی ہے, کوئی جاب ہے, کوئی روزگار کے پرماننٹ سورس آف انکم ہو ان کے لیے, اس پہ ورک کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ ایک مشن ہے کہ ہم ایک اسکول بنائیں گے بچوں کے لیے انشاءاللہ. تو اس میں ایک تو فری ایجوکیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپرچونیٹیز جاب کی بھی ہوں گی. پھر اس کو بھی ہم پروموٹ کریں گے آگے جتنا ہوگا, جہاں تک ہو سکے گا پاسبل کہ ہم ان اسکولس کی برانچز وغیرہ بنائیں گے. اور اس میں ہماری جو ٹیم ہے نا وہ بھی ہمارا کافی ساتھ دے رہی ہے. لائک ہمیں فنڈنگ بھی ہوتی ہیں, مین تو فنڈنگ, اور اس کے علاوہ پھر جب خود یوتھ ورک کر رہی ہوتی ہے اور ایک ورک ہمارا سامنے ہوتا ہے, ہم ہر چیز جو ہے نا بالکل سامنے شو کرتے ہیں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ ہم کچھ فنڈنگ کر رہے ہیں تو کہیں وہ غلط راستے پہ تو نہیں کہیں خرچ ہو رہا ہے, یا اگر لے رہے ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں. یار یہ اچھا ہے, یہ ایک کتنا عظیم کام ہے. رفائی کاموں کی جو بات کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی کی تو تلقین کی ہے ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے, اور کہا بھی ہے. اور وہی بات ہے, میں ایک دن کہہ بھی رہی تھی کہ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا, بندوں کے حقوق معاف نہیں کیے جائیں گے. تو یہاں بندوں کا جو خیال رکھتے ہیں, اللہ کے بندوں کا, تو یہ بڑا اچھا کام ہے, صدقہ جاریہ ہے. تو اس طرح کے کام آج کی یوتھ کیا انٹرسٹ لے رہی ہے؟ انٹرسٹ لیتی ہے, لیکن یہاں بھی جو ہے نا کچھ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے, آپ دوسروں کے لیے سردردی کیوں پالیں. ہاں جی, کیوں کر رہے ہو. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے. اگر آپ میں انسانیت کے لیے کام کرنے کا اور ان کی ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ پاسبل نہیں. تو کچھ لوگ بدلا بھی تو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسا ہوا, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی. پتہ ہے آپ کو, لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے لوگوں نے کانٹے بکھیرے راستے میں, یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں, یہ بیڈ ہیبٹ میں بھی ایک ہو گیا, یہ ایک بیڈ ہیبٹ ہو گئی ہے. تو انیلا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی نہیں ہے, ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کی ہیں. ہر کہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہوتے ہیں, کہیں ہم لوگ جو ہے بہت سارے دوستوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ ہے. دیکھیں, ہر ایک کا جو اعمال ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر سمجھیں بس اللہ جانے اور وہ بندہ جانے.
تو یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہر چیز سے بدلہ تو ہم نے خود لینا ہے. تو یہ بھی تو بیڈ ہیبٹ ہے کہ بدلہ ہم لینا سمجھتے ہیں ضروری ہو گیا, اور اس کی وجہ سے کرائم میں اضافہ ہوا ہے. نیلا, ہر چیز سے بدلہ لے رہے ہیں ہم لوگ. جی, اسی وجہ سے ہر سوشل ایشوز وغیرہ بھی سامنے کافی آ رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ سوچنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو بانٹنا شروع کر دینا چاہیے. جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ مجھے تو یہ نہیں ملا تو میں دوسروں کے لیے آسانیاں کس طرح سے پیدا کروں. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے ہم اسے بانٹنا شروع کر دیں. ہم اسمائل بانٹ سکتے ہیں, ہم اچھی اچھی چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیں. کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کسی عہدے سے نوازے گا, میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں لوگوں کی مدد کروں گا. میرے خیال سے مدد کرنے کے لیے, کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے, کسی کو خوشی دینے کے لیے آپ کے اندر ایک فیلنگ ہونی چاہیے. جو چیز ہے آپ اسے تقسیم کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے عہدوں سے. اور یہ جو بدلے کی صورت ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب ہم دوسروں کو معاف کر دینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلوں سے آسانیوں کی طرف آ جاتے ہیں, آسانیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. کچھ چیزوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. خاموشی جو ہے نا, بے مذہب کا ایک مذہب جواب ہے. یہ ایک خاموشی میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا جواب, بہت بڑا جواب, بہت بڑا جواب ہے. اور یہ چیز نہیں ہے. بڑے بے صبرے ہیں, بڑے اتار, فیملی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, خاندانوں کی بات کرتے ہیں. یہی جو زبان ہے, اکثر آپ لوگ واٹس ایپ پر یہ ڈفرینٹ جو ہے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں, جو ہے یہ زبان تو یہ ہے کھلے وش مرواتی ہے کبھی اور کبھی فلاں یہ تو خود ہم لگاتے دوسروں کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں سوچتے. ہم کیسے ہیں, ہم بھی تو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں کبھی. تو یہ کبھی اسٹیٹس آتے ہیں تو مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, دوسروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ جس کو کر رہے ہیں اس کو پتا ہو, اور بندہ سوچتا ہے تم بڑے اچھے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہیبٹ اچھی نہیں, سچی سے بتاؤں تو یہ ہیبٹ اچھی نہیں. یہ ٹرینڈ ہے آج کل کہ کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو میسج کے تھرو منہ پہ تو کہیں گے تو لڑائی مچے گی. تو یہ اس طرح سے یہ تیر مارا جاتا ہے, اس کو تیر کہتی ہوں میں, کہ جا کے دل پہ بھی لگے اور وہ بیچارہ بات بھی نہ کر پائے. ڈائریکٹلی اگر بات کر لیجیے کہ مجھے یہ پرابلم ہے بھائی آپ سے, کافی مسئلہ, تو وہ بہت سے ایشوز جو بدلنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ایک ریزن ہے, میں جاننا چاہتے ہیں ہم دوسروں کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں, خود کیوں نہیں بدلنا چاہتے. یہ بھی ایک ہیبٹ. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ویسے تو بہت بات ہو گئی, یہ بری عادتیں ہمیں, یہ بری عادتیں یار ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن سولوشن کی طرف نہیں آ رہے. سولوشن کی طرف آتے ہیں اور دو گیسٹ آپ کے پاس سامنے ہیں, میرے ساتھ ہیں سید معظم ہیں اور جناب جی انیلا ہیں. تو تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو کتنا چینج کیا. معظم, کیا آتے تھے جو تمہیں لگا کہ اچھی نہیں ہے اور پھر تم نے اس کو بدلا اور پھر تمہیں لگا کہ میری پرسنالٹی میں چینج آیا ہے, اور لوگ کہتے بھی ہیں یار معظم چینج ہو گیا ہے, کیا سننے؟ دو مین چیزیں تھیں. ایک تو جب میں کالج لائف تک تھا انفیریٹی کمپلیکس بہت زیادہ تھا میرے, ٹھیک, کیونکہ میں مڈل کلاس فیملی سے تھا. تو مجھے نا یہ ہوتا تھا کہ مطلب میرے فیلوز یہ کھا رہے ہیں, یہ پہن رہے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے. تو اس چیز کو لے کے کبھی کبھی میں ڈپریس بھی ہوتا تھا اور اس چیز کو نا بس میں فیل کرتا تھا بہت. پھر نا اس کو میں نے اوور کم کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, سب کے پاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس چیز کو میں نے بہت اوور کم کیا اور پھر اس کے بعد یہ میں نے سوچا کہتے ہیں, اور یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جو دیا اللہ کا شکر ادا, اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں, لیکن اگر میں کوشش کروں کم از کم میں آگے اپنی جو نسل آئے گی نا اس کو اس چیز سے بچا لوں. تو اس کے بعد سے نا میں نے محنت کرنا شروع کر دی. اب میں پارٹ ٹائم جو ہے نا مطلب ٹیوشنس وغیرہ بھی پڑھا رہا ہوں. اور اس کے بعد سے جب میں سوشل ورک میں آیا تو پھر اس سے یہ ہوا کہ میں نے ڈفرینٹ مائنڈس کے ساتھ ورک کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک میری فیلو ہے یونیورسٹی فیلو, میں ان کو کافی جو ہے نا دیکھتا ہوں, بہت انڈرسٹینڈنگ ہے وہ. تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کے لیول پہ جا کے اگر اس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے اسے. تو اس سے میں نے یہ چیز سیکھی اور یہاں آ کے نا میں نے خود کو چینج کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کہتا نہیں اس نے یہ بات کی ہے تو غلط ہی کی ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں اگر اس نے بات کی ہے تو اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہو, اس نے یہ بات کی ہو, اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہو. تو یہ دو میجر چینجز جو ہے نا میں اپنے میں لایا تھا. اور اس کے بعد سے کافی فرق مجھے خود بھی فیل ہوا. اور دوسرا سوشل ورک سے ہمیں یہ ہوا کہ ایک تو ہیومینٹی وہ پرموٹ ہوئی,
اور کافی اچھا اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، کانفیڈنس بھی آ گیا، یہ چینج آیا کافی لائف میں. ٹھیک، انیلا بتا. میری زندگی میں بھی یہی چیز تھی کہ میرے سر پہ مدر نہیں تھی، تو مجھے اس چیز سے بڑا مطلب ہوتا تھا، میرا بیہیویئر اس کی وجہ سے چینج تھا. میں غصہ جلدی کر جاتی تھی، روتی جلتی تھی، اور اس چیز کو محسوس کرتی تھی. فیل کرنا ماں میں اسکول سے آتی ہوں تو مجھے کھانا بنا ہوا نہیں ملتا، یہ بندہ مجھے یونیفارم پریس نہیں ملتا، تو اس وجہ سے میں جب دوسروں کی ماؤں کو پیار کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بہت کمی محسوس ہوتی تھی، میں روتی تھی. اس کی وجہ سے میرے بیہیویئر پہ بہت افیکٹ پڑتا تھا، میں غصہ کرتی تھی، ضدی تھی. لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ خود کو چینج کیا کہ اس طرح سے رشتے مجھ سے دور ہو جائیں گے. اور پھر میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو سننا شروع کیا تو کافی اس سے مجھے حوصلہ ہوا. پھر اس طرح سے میں نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور میں نے یہ سیکھا ان سے بھی کہ زندگی میں آپ جو بھی کچھ کھوتے ہیں یا پاتے ہیں تو یہ خدا کی رضا ہوتی ہے، اور خدا کی رضا میں جب آپ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب میں نے اپنی اس چیز کو سمجھنا شروع کیا، جو ہے اس کے لیے بھی شکر کیا، جو نہیں ہے اس کے لیے بھی شکر کیا، جو رشتے میرے پاس ہیں ان کے لیے بھی کیا، اور جو دور جا رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں جائیں. کیونکہ ہمیشہ رشتے نہیں سکتے نا. جی بالکل، لوگوں کو پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، بالکل نو ڈاؤٹ. چاہے وہ میری مدر ہی تھی. تو اس حوالے سے پھر میں نے اپنی زندگی میں کافی سکون محسوس کیا. تو مجھے پھر اس طرح سے میری نیچر میں بھی کافی نکھار آیا، مجھے غصہ ضد یہ چیز ختم ہو گئی میرے میں. ٹھیک. تو یہ ایک نیچر ہے یار. آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، جو آپ کے ایک سپورٹ ہے، ایک آپ بیک، جہاں ایک بیک، میں کہتے ہیں ایک بیک ہے آپ کی، اور اگر وہ بیک نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اسٹینڈ بھی نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر نہ ہو اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی یہاں ضرورت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کم تھا تو بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کبھی انوائٹ کریں گے. انیلا آپ کا بہت بہت شکریہ. معظم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات کرتے ہیں تھوڑا صحت کے حوالے سے. ویسے تھوڑی صحت کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے، میں تو کہتی ہوں ڈیلی ہونی چاہیے. ڈیلی جو ہے ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ڈاکٹر ہونے چاہیے. تو وہی بات ہے، جان ہے تو جہاں ہے، صحت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اچھا بھی نہیں لگتا. چاہے جتنا پیسہ ہو تو سب بیکار ہے، جتنی خوشیاں ہوں آپ کے گرد تو سب بیکار ہے. جب بندہ جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے، مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہے یار، تو پھر یہ ساری خوشیاں بیکار ہے. سارا پیسہ جس کی ہم تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، نیندیں خراب کر رہے ہیں کہیں اپنی، اور کہیں اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، تو ہمارا محور کیا ہوتا ہے؟ یہی روزی روٹی کمانا. اور ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں نیڈس پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، نیڈ پوری کریں. لیکن ہم جب خواہشات ہماری بڑھ جاتی ہیں اور ان خواہشات کے پیچھے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں تو پھر کہیں جا کر احساس ہوتا ہے کہ یار میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں حاصل کرنے. یہ احساس بڑا لیٹ ہوتا ہے. شاید جب آپ بیڈ پر آتے ہیں تو پھر یہ جا کر احساس ہوتا ہے یار میں نے خیال نہیں رکھا اپنا، میں نے اپنی ڈائٹ پہ فوکس نہیں کیا تھا، میں نے جو پانی تھا، یہ پانی کا گلاس پڑے آپ کے سامنے، تو میں نے یہ پانی پہ فوکس نہیں کیا تھا. جو ملا میں نے پی لیا، جہاں سے ملا میں نے پی لیا. یہاں میں بات کرنے والی ہوں ہیپیٹائٹس کی. یہ جو بیماری ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن ہم زیادہ تر پانی پہ ہی بات کرتے ہیں. پانی پینے کا صاف نہیں ملتا، وہ ریزن ہے. لیکن ہماری کچھ عادات ایسی ہیں جو کہ اس بیماری کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہوتی ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک ہے کلچر بنا ہوا ہے جی، ہم ٹھیلوں پر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ناشتے کرتے پھرتے نظر آتے ہیں. ٹھیلوں پر جو ہے ریڑھی والی جگہ جو روڈ پہ کھڑے ہیں، اور کتنے ہی گیسیں جو ہیں، کتنے دھواں اس پہ اڑ کے آ رہا ہوتا ہے، کتنی مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، کتنے جرمز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہم تربوز کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی انجوائمنٹ ہے. کہیں گل گپے کھا رہے ہوتے ہیں، کہیں جناب آج کل گھوٹے اور شربت پتہ نہیں کون سے چل رہے ہو، اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے ہائیجینک نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان پہ چھوڑتی ہوں، ان سے جانتے ہیں.
وہ زیادہ بہتر طریقے سے جائیں گے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ مجھے کہیں گے عائشہ ہر چیز تو تم خود ہی بتا رہی ہوتی ہو. تو گیسٹالوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی رضا ملک صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. بڑی لمبی کہانی تھی اور یہ حقیقت پہ مبنی کہانیاں ہیں. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا تھوڑا سا بریفلی بتا دیا اس کے متعلق. لیکن یہ ہمارا پاکستان میں تو اور انڈیا میں خاص طور پہ ان کنٹریز میں ہیپاٹائٹس جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ عام بیماری ہے. اور کیونکہ یہ تھوڑے سے لو سوشو اکنامک سٹیٹس والے کنٹریز ہیں, اس میں ہمارے لوگ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتی کیسے ہے, اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے ان کے پاس کہ کیسے ہوتا ہے. اب جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ابھی جس طرح پانی کے متعلق بتایا ہے کہ اگر آپ ادھر اپنے جنوبی پنجاب کی بات اگر ہم اپنے کر لیں تو ہمارا سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس جو ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ ہیپاٹائٹس کے آتے ہیں. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سے جو اور گیسٹ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے, صاف پینے کا پانی اور اس پہ فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے کچھ ورک کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, یہ بھی چیز جو ہے صدقہ جاریہ ہے, اور اگر صاف پینے کا پانی ملتا ہے, لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے, تو یہ بہت ایک نیکی کا کام ہے. اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے ان سے بہت ساری باتیں کہ جنوبی پنجاب میں بزنس کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے چیمبر آف کامرس ملتان سے ہے. نائب صدر ہیں میاں شفیع انیس شیخ صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیسے میرے بھائی؟ الحمدللہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو, آپ نے ٹائم, نام ویسے میں نے سنا تھا, ملاقات آج ہوئی میری. تھینک یو آپ کا, ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی میں ان کا نام ہے, ورک کر رہے ہیں. تو واقعی آپ لوگ بھی پانی پہ کام کر رہے ہیں, فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے یا کس طرح ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کیسے ذہن میں آیا یار اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بتائیے. جی, سب سے پہلے تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جی خواجہ صلاح الدین صاحب, یہ چیز ان کے دل کے بہت قریب ہے. بالکل. اور سب سے پہلے تو ہم نے شروع کیا جی ہمارے ایوان تجارت کے پیچھے جو آبادی ہے, جو اراؤنڈ 2500 سے 3000 لوگ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں, ادھر سے بہت شکایت آنا شروع ہوئی کہ یہی ہیپاٹائٹس کا, پیٹ کا بہت سنگین, ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں احساس ہوا جی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, سب سے پہلے ہم اپنی جگہ پہ بنائیں اپنی. تو ہم نے ایوان تجارت و صنعت کے باہر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ واٹر فلٹریشن پلانٹ بنایا, جس کو دیکھ کے کمشنر صاحب اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ بتائیں ملتان میں کتنے پلانٹس آپ اون کر سکیں گے. تو ہم اب انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ پلانٹس ہم سرکار سے اون کر کے اس کو مینٹین خود کریں. اس میں ہمارے 2 ممبرز اور جن کا میں نام خاص طور پہ لینا چاہوں گا, مکس فوڈ سے شیخ فیصل سعید صاحب اور سرو آئل سے میاں راشد اقبال صاحب, فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ, جو اس چیز کو پرسنلی اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کے دن رات اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور اس چیز کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, قدم ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بزنس کمیونٹی ہے ماشاءاللہ, اور بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ پانی مہیا کر رہا ہے, یہ ایک ثواب ہے, صدقہ جاریہ. اگر یہ سمجھ کے کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے, اور اس پہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اور یہ پانی جو ہے جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے ہیپاٹائٹس یہاں پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے ریزن, پہلے تو پانی ہو گیا ڈاکٹر صاحب, پینے کا پانی نہیں, اگر ہے بھی صحیح تو صحیح نہیں آ رہا. وہ ہم بات کرتے ہیں گٹر کے جو پائپ ہیں وہ اکثر صاف پینے کے پانی سے ملے ہوئے ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے اس چیز کو کبھی اپنی پریفرنس سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ایک المیہ ہے, من حیث القوم ہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جنوبی پنجاب کے اندرون, یعنی لیا, بکھر, ان علاقوں سے خاص طور پہ تونسا, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس چل رہا ہے. جیسے وہ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ جب آتے ہیں تب ان کو کسی کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہوا ہے, کسی کو خون کی الٹی آ رہی ہوتی ہے, کسی کے کینسر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اگر ان کو علم نہیں دیں گے, بتائیں گے نہیں, تو نہیں پتہ چل سکیں گے لوگوں کو. اب پانی تو ایک چیز ہے ہی ہے. اب کسی کی فیملی میں اگر کسی ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہو جائے, خاص طور پہ بی اور سی کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ اگنورینس کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ دم کروانے کے چلے جاتے ہیں, کوئی اپنے حکیم کے پاس چلا جاتا ہے. وہ ڈانٹے باندھنے والا سسٹم بہت دیکھا ہے میں نے, وہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں پڑھوا کر آتے ہیں. اب یہ گانٹ جو ہے نا ڈھیلی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہا ہے یرکان. یہ پتہ نہیں مت کہاں سے آ گئے ہیں. یہی اسی مت کی وجہ سے وہ لوگ پراپر کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے, جس کی وجہ سے ان کی بیماری آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے اور فیملی کے باقی ممبرز کو ہونا شروع ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیپاٹائٹس بی سی ہے, ہمارے جتنے بھی سیلونز ہیں, یہ حجام اور یہ جو ہے
یہ خاص طور پہ یہ ایک ہی ریزر کو یوز کرتے ہیں, اسی ریزر کو بار بار دوسروں کو استعمال کرواتے ہیں. خاص طور پہ اندرون جو آپ کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ حکومت تو اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے کہ کس طرح یہ پھیل رہا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان اس وقت سیکنڈ سے تھرڈ نمبر پہ کھڑا ہے پوری دنیا میں, جہاں پہ یہ ہیپاٹائٹس ہر اگر اب 4 بندے بیٹھے ہیں نا, وہ 4 میں سے 1 بندے کو ہیپاٹائٹس ہے. اتنا زیادہ یہ ہمارے ملک میں پھیل چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کینسر بڑھتا جا رہا ہے جگر کا, ہمارے ملک میں جگر سکڑتا جا رہا ہے لوگوں کے, اور لوگوں کو آگاہی ہی نہیں ہے اس چیز کی. اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز تو ہے نہیں, ہم لیور ٹرانسپلانٹ کوئی بھی نہیں یہاں پہ کروا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. اچھا, ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک پانی نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس کے صاف پینے کا پانی نہیں آیا تو پی بھی لیا, بھائی ہم تو بڑا خیال رکھتے تھے, پتہ نہیں پھر کیوں بیمار ہو گئے. اب یہاں کی لوگوں کی ایک ہیبٹ, میں سوچی جب کرونا سٹارٹ ہوا, کووڈ آیا, تو لوگ کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں کہتا کرونا. کیوں نہیں کہتا کہ ہماری وے آف لیونگ جو ہے وہ ہم وہ نالیوں میں بیٹھ کے وہ گندے وہاں کھانا کھا رہے ہیں, ہم مکھیوں والا بھی کھا رہے ہیں. جب ہم ان سے بیمار نہیں ہوتے تو کرونا ہمارا کیا کرے گا؟ امیونٹی ہماری. یہ بڑا ایک لوگ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کے یہاں جو ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے میں امیونٹی ہے. کیوں ہے بھئی؟ ہم جو ہے گندا پانی بھی جو ہے پی لیتے ہیں, صاف پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں آتی, پھر بھی ہم ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ایک بندے کو, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر ہیپاٹائٹس سی ہو گیا, جسٹ سپوز, اسے پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے سائن اور سمٹم یعنی بیماری کے علامات بالکل نہیں پتہ چلتی جب تک پیشنٹ کی لاسٹ اسٹیج تک نہیں آ جاتا. اس وقت جب پیشنٹ کو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے وہاں پہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ فیز میں آتا ہے, جب اس کے پیٹ میں پانی پڑ چکا ہوتا ہے, اس کو خون کی الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں, اس کو کینسر ہو چکا ہوتا ہے, کالے رنگ کے پخانے ہو چکے ہوتے ہیں, تب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے. اس سٹیج میں ہم اس کے پیشنٹ کو تھوڑا سا اس کو بچا تو لیتے ہیں اس وقت کر کے, ہمارے پاس اگر ٹائملی پہنچ جائے, لیکن اس کی بیماری جس سٹیج پر پہنچ چکی ہے وہاں سے وہ ریورس نہیں ہو سکتی. اب ہمارے ملک میں ہمیں جو ایک کام کرنا ہے, اس میڈیا کے توسط سے جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ آگاہی دیں, ضرور دیں کہ اگر اپنا یہ جو ٹیسٹ ہیں خاص طور پہ ہیپاٹائٹس کے اپنی فیملی میں وہ ہر 6 ماہ بعد یا ایٹ لیسٹ 1 سال بعد پورے لوگ کروانے چاہیے. کیونکہ اگر یہ جو بیماری ہے نا, وقت پہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے, پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ بالکل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ میڈیا کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس بارے میں ضرور آگاہی دیں, ہمارے لوگوں کا بہت بڑا حصہ. اچھا, اس سے ڈیٹیل سے بات کریں گے, یہ پھیلتا کیسے ہے, بچا کیسے جا سکتا ہے, اور پھر علاج کیسے ممکن ہوگا, کس طرح کرایا جا سکتا ہے. بر وقت آنے کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی تو جا رہے ہیں, بات کرتے ہیں چیمبر آف کامرس کے حوالے سے کہ وہ کیا کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کو, جناب کس طرح آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, کیسے پروموٹ کر رہے ہیں بزنس کو, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور آگاہی ہے کہ سب سے پہلے تو کورونا ویکسین لگوائیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شاید اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی اس میں المیہ نہیں ہے, کوئی صحت کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1-2 دن آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے, لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوتی, وہ ہر موسم چینج ہونے کے بعد آپ کی طبیعت ویسی ہوتی ہے. کوئی واضح ڈفرنس نہیں ہے. ملتان چیمبر آف کامرس میں جی ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنایا ہوا ہے, تو ہم سب کو ریکویسٹ کریں گے جی ورک آؤٹ کر رہا ہے یا نہیں, کچھ کہا جا رہا ہے جی. الحمدللہ ہم نے 2 دن میں تقریباً 525 ویکسین لگائی ہیں. اس کے بعد ویکسین شارٹ ہو گئی تھیں, کل ہمیں رات کو ویکسین اویلیبل رہی ہیں, آج صبح سے سینٹر دوبارہ آپریشنل ہے. تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جی, جن لوگوں نے نہیں لگوائی کہ جی جائیں ادھر. اب تو رجسٹریشن والا چکر بھی نہیں, ادھر ہی جائیں جی, ادھر ہی آپ کو رجسٹر کر دیں گے, اور اسی وقت آپ کو ادھر ہی آپ کو رجسٹر کر دیں گے. وہاں رجسٹریشن کی فیسلٹی موجود ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو, کچھ لوگوں کو نہیں آتا SMS کرنا, وہاں کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل جائیں بے جھجک ہو کے ادھر. وہ ابھی تک میرا نام رجسٹر نہیں ہوا. آپ اگر واک ان کر لیں, آپ اگر آج واک ان کر لیں تو آپ کا واک ان ہو جائے گا. ادھر آپ شو سے جائیں, سیدھا مہینہ ہو گیا میں نے بھیجا, پھر میں بھی لمٹ ہو گئی یار, نہیں کر رہے تو نہ کرے. میں نے ڈاکٹر صاحب نام بھیجا, ابھی تک نہیں آیا. نہیں, وہ آپ کو ادھر جا کے کرانا پڑے گا جی. اور آج کیونکہ ویکسین تھوڑی سی شارٹ تھیں, اب آ گئی ہیں پاکستان میں دوبارہ. تو اس کے علاوہ جی ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ انڈسٹریل اسٹیٹ اور اسمال اکنامک زونس
لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عبدالحکیم میں ایک زون آ گیا ہے, عامر ڈوگر صاحب کی اس میں بہت میسو رول ہے. اس کے بعد شوجاباد انڈسٹریلسٹ جہاں پہ انٹرچینج آ رہا ہے ادھر ہم ایک اسپیشل اکنامک زون لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لودھرا میں انڈسٹریل اسٹیٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب کا الحمدللہ سے جی ملتان چیمبر ایک پریمیئر چیمبر ہے. ہم 1959 سے کام کر رہے ہیں. ہم ایک ایڈوائزری بورڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ اداروں کو آگاہی اور پرابلمس کا بتاتے ہیں بیسکلی کہ ہمارے علاقے میں کیا لوگوں کے کاروباری مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا کاروباری مسائل ہیں جب ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں؟ میں کرونا کی بات کروں گی لیکن کرونا سے ہٹ کے جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو کیا مسائل ہیں یہاں؟ چھوٹے جو تاجر ہیں یا بزنس مین ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں جو نظر آئے آپ؟ لوگوں کو ایک تو اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے ریگارڈنگ ٹیکس رجسٹریشن. ٹھیک ہے. یہ بھی میری سب لوگوں کو اس موڈیم پہ ریکویسٹ ہے ایزی بنایا جائے سسٹم, یہ کہا گیا تھا بہت ایزی سسٹم بن گیا جی. سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں ایف پی آر کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں ہماری پاکستان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. بائی 30 جون ہم نے 70% اکانومی ڈاکیومنٹ کرنی تھی. سارے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی یار. ہمیں بتا دیں نہیں جو پچھلے ٹیکس بھی ہیں وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ فلاں ٹیکس کتنے مجھے کاؤنٹ کر کے بتائے تھے. ہمارے ایک تاجر بھائی آئے تھے, انہوں نے تو کوئی 60 جا کے بنتے ہیں تو ان کہتے ہیں اتنے سارے عائشہ ٹیکس ہیں کہ ایک عام دکاندار جو ہے. بات کرتا ہوں سب سے زیادہ ٹیکس آپ کا سیلز ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے ریٹیلر کے تھرو. ٹھیک ہے. پاکستان میں 30 لاکھ دکانیں ہیں, 1 لاکھ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. ٹھیک. تو وہ دکانوں کے لیے گورنمنٹ اس سال پوائنٹ آف سیل سسٹم لے کر آئی ہے کہ جو ہر دکان پہ آ کے وہ لگا دیں گے آٹومیٹکلی ان کو گورنمنٹ کو یہ آنا شروع ہو جائے گا, ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے گا. ڈیٹا کلیکٹ کرے گورنمنٹ جی اور میسو ٹیکسیشن کرنی چاہیے. جو لوگ نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن زیادہ پڑ رہا ہے. بالکل. تو ہم لوگ جی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ انڈسٹریل اسٹیٹس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. CSR کمیٹی ہے ہماری. کووڈ میں ہم لوگوں نے پورا اپنا بیٹھ کے جو ہے کمیونٹی کے لیے کام کیا اور اب ہم CSR کو بھی, جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں, ہم CSR کو بھی پارٹ آف بزنس لے کے چل رہے ہیں اب کہ جس طرح ہم اپنے کام کو ٹائم دے رہے ہیں ہم اس چیز کو بھی اسی طرح ٹائم دے رہے ہیں. جیسے اب بات ہو رہی تھی دیکھیے لوگوں کو SMS کرنا تک نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے رجسٹریشن کی. جب ہم ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح کہا جا رہا تھا عائشہ ہر بزنس مین پڑھا لکھا نہیں ہے. جب بچہ کچھ بھی یہاں نہیں کرتا تو ابا یہی کہتا ہے پڑھتا تو ہے نہیں اسکول, پڑھو اینو بزنس کرا دو, کم دلا دو, چاہے شاپ ہی کھول دو. تو وہ بچہ یا اس کو کیا پتا کہ کس طرح کے ٹیکسز ہیں, کس طرح ادائیگی کرنی ہے. تو کچھ آسان وے ہونا چاہیے ایسا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ شاپ والے نہیں دے رہے, ان کو علم ہی نہیں, آگاہی نہیں. ڈرتے ہیں جی, ان کو لگتا ہے کہ شاید انڈائریکٹ جو اور خوف ختم کرنے کی ضرورت اور ان کی انڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں اور ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گی جو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی, وہ پتہ لگ جائے گا. بٹ الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو ہیپن. آج نہیں تو کل ہونا تو ہے. بہتر ہے کہ آج ہی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھگوڑے نہ بنے. بالکل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹیکس کا پیسہ آپ کے پاس ہی آنا ہے. ہاں بالکل. یہ ریفلیکٹ آپ کے اوپر ہی کرنا ہے. اور عمران خان صاحب جس طرح پوری دنیا ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی آنےسٹی کے اوپر اعتبار کرتی ہے, ہمیں پرائم منسٹر کے ویژن کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر ایک بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے ان کے اندر ایک انٹینشن نظر آ رہی ہے اس ملک کو اس پرابلم سے باہر نکالنے کی. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایک اور مجھے بات اسی طرح یاد آ گئی جی, ہم ایک اور انیشیٹو ہم نے لیا ہے ملتان چیمبر میں, گرین پاکستان انیشیٹو جو پرائم منسٹر کا ہے, اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم درخت لگا رہے ہیں. درخت لگانے کے ساتھ اویئرنیس کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اویئر کریں گے کہ جی کہاں کہاں کیا کیا ایکچولی ہو رہا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہر جگہ کوشش کریں گے کہ جی ساؤتھ پنجاب میں میکسیمم ٹریز اور گرین پاکستان انیشیٹو میں پرائم منسٹر کا ساتھ دے سکیں. زبردست. تو لوگوں کو کیسے آگاہی دیں گے, لوگوں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے, کیا پروگرام؟ میڈیا جی, سب سے پہلے تو میڈیا ہمارا چینل ہے. ڈاکیومنٹری بنانے کا ریزن ہی اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. جو ہم اس پہ پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں ریزن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے اپنے گھر میں آپ 2 درخت لگا لیں. 2 کر کے آپ سب کریں گے تو دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. بالکل 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 بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اب اسپیس نہیں رہی. اب وہ جو گھروں کے وہ کھلے گھر تھے اب وہ نہیں رہ گئے. ایک گھر میں افراد بڑھ گئے, گھر کنسٹرکشن اب فلیٹ ٹائپ ہو گیا. پہلے نہیں تھا ملتان میں فلیٹ والا سسٹم ہی نہیں تھا. یہ کراچی میں ہم سنتے تھے لیکن اب ملتان میں بھی ویسے ہی بن رہا ہے. ملتان میں تو الحمدللہ ابھی بھی گنجائش ہے. کراچی جیسے شہر میں چلے آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے. آپ کہیں کوئی جگہ دیکھ کے کسی پارک میں کسی کمیونل جگہ پہ ایک جا کے
सीड लगा दें, बिल्कुल वो ग्रो करता रहेगा, आपको उसका सवाब सारी जिंदगी में। अच्छा, मैं सीड के हमेशा वो रहती है, मैं कहती कोई बड़ा सा ना पौधा लगा दें, बिल्कुल जल्दी बढ़ेगा। गवर्नमेंट पौधे दे भी रही है जी, अगर आप लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पौधे आपको, आप लगाएं, मेंटेन करें, गवर्नमेंट आपको पौधा देगी। ठीक है, मेंटेन में सिर्फ पानी ही देना है, या वो हम कहते हैं माली वाले काम तो हम लोग को आते नहीं, बात ये होता है वो गोडी लगाना और दूसरे काम करना, तो ये किस तरह मुमकिन है? थोड़ा सा दरख्त ही लगाना है जी, उसको वो आप बस आप मेरा ख्याल है बूटा लगाएं, बाकी तो पानी वगैरह तो आपने देखा रोड्स पे भी दरख्त हैं, कितने पुराने 50, 60 ईयर्स, 100 साल पुराने दरख्त हैं, तो वो लगाना होता है, बाकी अल्लाह ताला ने हर लिविंग थिंग को रोजी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आ गए और बात हो रही थी जिंदगी के हवाले से, बात हो रही थी यहाँ तो पौधे और इनकी ग्रीनरी की बात हो रही, इनका ख्याल रखने की बात हो रही, तो यहाँ इंसान अपना ख्याल नहीं रखता, तो बात की बात करेंगे ना कि हम जो है ये जो है पौधे लगाना, ये दरख्त लगाना, अपना ख्याल नहीं रख रहा यार, केयर नहीं कर रहा, यहाँ अपने लिए नहीं सोच रहा। बाद में कह रही थी कि जब एंड में बेड पे आते हैं, बेड रेस्ट हो जाता है कहीं या जब इलाज, तो फिर हमें एहसास हो रहा था, ये एहसास की जैसे कोई जगते, क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है, अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ा सा इसमें ना मैं इसमें उनका भी कसूर नहीं कहता, क्योंकि हमारे तालीम का म्यार वो नहीं है जो बाहर के ममालिक में तालीम का म्यार। सबसे पहली चीज तो यही है इम्पोर्टेंट। दूसरा, शऊर नहीं है, जो शऊर देना चाहिए था वो शऊर आज तक दिया नहीं गया। बिल्कुल। और क्योंकि लोगों को यही समझाया गया, जिस तरह आप पहले बात कर रही थी कि वो गांठे बांध लिए और ये बांध लिए। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि कबूतर के साथ पेट पे रख के उसका हेपेटाइटिस का इलाज किया जाता है। अच्छा, कि जी हेपेटाइटिस का इलाज 7 दिन के अंदर 7 कबूतर मार दिए। नई इजाद, ये नई इजाद है कबूतरों वाली। ये हमारे लोगों को बेवकूफ, और हमारी आवाम इतनी बेवकूफ, वो दवाई की तरफ नहीं आना पसंद करती, वो इन चीजों की तरफ जाना पसंद करती है। काला जादू हो गया, तो फुल हो गया, इस तरह की चीजों को देख के फिर इंसान, आप खुद सोचें कि ये चीजें फिर इतनी ज्यादा की जाती हैं टीवी पे या कहीं पे भी कि लोग कहते हैं पता नहीं, शायद वो एक आम बंदा तो जिसको पढ़ा लिखा है, इसको पता नहीं, वो कहेगा यार मैं दवाई खाने की बजाय मैं अपना इसी तरह कर लूं, अगर ये वाकई कबूतर के साथ होता है ना मुझे कोई। अब आप बिलीव करें कि हमारे निश्तर में इस वक्त किसी किस्म की कमी नहीं है हेपेटाइटिस की मेडिसिन की। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर आए, आप देखें कि वहां पे लोग लेना ही नहीं आते। लोग पता नहीं बाहर से क्या क्या चीजें खा लेते हैं, लेकिन आके मेडिसिन लेना नहीं का। हुकूमत ने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हेपेटाइटिस की दवाई अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, हर तरह की फैसिलिटी। ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा? एक तो पीलिया हम सुनते आए हैं और एक हम काला यरकान सुनते आए हैं, ये 2 लफ्ज जो है कॉमन है, इस्तेमाल होते हैं। ये AC वाले ग्रेड का कुछ ज्यादा पता नहीं है हम लोगों को, तो ज्यादा खतरनाक कौन? ये मैं आपको बताता हूँ कि जो एक आम परसेप्शन है कि पीलिया हो गया है, उसमें आप देख लें कि जो पानी की वजह से या कोई अनहाइजेनिक की फूडिंग हो गया, ये इसकी वजह से जो हमारा होता है ना हेपेटाइटिस A या E, इसको हम पीलिया कहते हैं, जो कि आमतौर पे इतना खतरनाक नहीं होता। 15 से 20 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है पेशेंट नॉर्मली रूटीन में, आप इतनी अच्छी। लेकिन जो B और C है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसमें से खास तौर पे B, C की आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इंतहाई अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें आपको 3 महीने के बाद इसकी ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। लेकिन जो B है ना, हेपेटाइटिस B, ये 100 टाइम्स डेंजरस है देन एड्स। ये एड्स से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। कोरोना से तो आपका इंसान को, जिस यंग बंदा है उसकी इम्यूनिटी वगैरह जिस तरह हम कहते हैं, देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो अगर B हो गया ना किसी की फैमिली में, और किसी खास तौर पे किसी को अगर हो गया, तो इसमें 80 to 70% चांसेस हैं कि उसको कैंसर जिगर का होगा ही होगा। लेकिन ये हम यही बात मैं अब इसको भी दूसरे एंड पे बताना चाह रहा हूँ कि B की वैक्सीनेशन मौजूद है, ठीक, हम लोग वो भी नहीं करवाते, और फ्री वैक्सीनेशन मौजूद है, यानी कि इसके 3 इंजेक्शन लगते हैं हेपेटाइटिस B के। C की वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन उसका इलाज अच्छा है। B का इलाज कोई इतना अच्छा नहीं है, ना आज तक पूरी साइंस इसको दरियाफ्त कर सकी इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। अब जिसको इसकी वैक्सीनेशन लग जाती है उसको B नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम लगवाते नहीं, अवेयरनेस नहीं, या फिर हम कहते हैं लगवाएंगे तो हो जाएगा, ये बड़ा एक हो गया। ये अलमिया है। देखिए कोरोना की वैक्सीन लगवाई लोगों को और हो गया कोरोना। तो ये था कि पहले चेक कराना था, उसके बाद लगवानी थी वैक्सीन, तो यकीनन ऐसा नहीं होता। तो इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हेपेटाइटिस की हो रही थी और मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी, वैसे तो बहुत सारे अवामिल हैं, क्या अगर किसी को घर में है तो ये छूती है, क्या हो सकती है, किस तरह फैलती है, कुछ इस हवाले से बताइए। इसमें जो है ना, अगर जिस तरह आपने एक आम जबान में आपको बताऊं, पीलिया आपने कहा था, पीलिया जो ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस ए जो ई है, इसमें अगर किसी फैमिली मेंबर को अगर आपके घर में है तो उसमें ये है कि ये उसके जो आपके वाटर बोर्न है ना अपनी, यानी कि पानी से आती है, तो आप सबसे पहले पानी उनका देखें अपने घर का, बॉयल करके पानी पिलाएं, तो ये उससे फैलती है उसके। और प्रॉपर फ्लश करें, अगर आपका जो आपने स्टूल पास किए हैं उनको कहें हाथ धोएं और ताकि प्रॉपर फ्लश करें ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स उससे बच सकें। पहली चीज तो ये है कि उसमें, अब ये रह गई बात बी और सी की, हेपेटाइटिस बी और सी। अब जो बी है, जो मैंने आपको पहले अभी ब्रेक से पहले बात की थी कि अगर वैक्सीनेशन हो गई है फैमिली के बाकी अवाम, ठीक है, तो उसको तो हो जाएगी बचत, ठीक है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये आपके बहुत बहुत ज्यादा कंटेजियस है। ये आराम से पेशेंट के लुआब से भी, इवन ब्लड से, लुआब से ये चीजें ये फैल जाती हैं। बोलता है तो थूकता है तो इतना इससे नहीं, लेकिन जो खास तौर पे अगर उसके गिलास को आप पीते हैं या तो इसमें चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा ये होता है मियाँ बीवी के रिलेशन में हो सकता है। ठीक है, आप अगर घर में कॉमन आप कंगा वगैरह यूज करते हैं और ब्लड आपके कंगे को लग जाता है किसी तरह करते हुए, और वही कंगा कोई और यूज कर लेता है, तो ये आराम से ये फैल सकता है। फिर तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक चीज है कि जब ये बंदा शेव करवाने किसी हजाम की दुकान पे जाता है और वहां पे वो अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो उसको कोई स्टेलाइज नहीं करते, और वही ब्लेड जो है या वही जो रेजर है वो अगला पेशेंट अगर आया है उसी को यूज होता है तो उसको हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा गैर मियारी खाने जो हम बहुत शौक से खाते हैं उससे भी यकीनन हर कोई खाता है, और ये तो एक रिवायत बन गई है। हम घरों में हमारी बहुत सारी सहूलियात आ गई हैं, घर में आप बैठे जनाब खाना मंगा सकते हैं, तो जहाँ से मंगाते हैं आप लोग, और आपको नहीं पता किस तरह का ऑयल इस्तेमाल हुआ है, कितनी मरतबा वो कुकिंग ऑयल हो चुका होता है इस्तेमाल, और वो कैंसर का बायस भी बनता है। तो ये गैर मियारी खाने किस कदर मुतासिर करते हैं और ये रीजन बन सकते हैं हेपेटाइटिस की रीजन गैर मियारी खाने बनते हैं। हेपेटाइटिस ए ई जो है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा है मुल्तान में और लाहौर में खास तौर पे। हम डेली बेसिस पे बड़े पेशेंट और ये जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसने फलां रेस्टोरेंट से खाना खाया है, उसने फलां ढाबे से खाना खाया था, तो उसके बाद उसको ये स्टार्ट हो गया। तो ये इसको म्यारी खाना जो है ना, ये भी इसकी बहुत बड़ी है, गैर म्यारी खाना जो है ना बहुत बड़ी रीजन है। इसको भी हमें देखना चाहिए लाजमी तौर पर। तो घर का खाना नेमत से कम नहीं है। तो जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये गलत बात है। दाल बराबर नहीं है, सेहत के बराबर है, आप ये समझ लें। दाल खा लें पर सेहत में बरकरार रहे तो ये बड़ी बात है। मुर्गी खा ले और बीमार हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। और ये इस तरह की बीमारी है कि इलाज कराते रहें, और जिन लोगों को इंजेक्शन लग रहे होते हैं उनसे पूछ। अच्छा डॉक्टर साहब, बात आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ इंजेक्शन लगते हैं कुछ लोगों को, हेपेटाइटिस बी में लगते हैं, सी में लगते हैं? हेपेटाइटिस सी में पहले लगते थे, अब टैबलेट से होते हैं। ठीक है, पहले तो इंजेक्शन लगते थे, कितने और ये पहले तो आज से कोई 10 साल पहले की बात है, 72 इंजेक्शन लगते थे पेट में। ठीक है, पेट की जिल्द में और बाजू की जिल्द में 72 इंजेक्शन लगते थे। फिर बीच में 24 इंजेक्शन भी शुरू हुए थे कि अच्छा इसमें, और महंगा तरीन था। अब आप देखें कि उस वक्त अवाम को चलो कह सकते थे कि नहीं दवाई मिलती थी और इसके साइड इफेक्ट उसके बहुत होते थे, लेकिन अब आप देखें कि मेडिसिन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपके हमारे निश्तर में हमारे पास पड़ी है, हर जगह पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अवाम नहीं लगाती और इतनी सस्ती है। अब पेशेंट का इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो अब तो मरीजों को जिद्दत आ गई है, फिर भी लोग नहीं आते, और अब तो मरीजों को इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जब मरीज आता ही खून की उल्टी के साथ या पेट में पानी के साथ है ना, तो उस वक्त तो बेचारे की हालत आखिरी स्टेजेस पे पहुंची हुई होती है। तो ये चीज हमारी आवाम को सोचनी चाहिए इस मामले में कि सब फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन आप उसको अवेल तो करें। जिस तरह ये कोरोना की मिसाल बार बार वैक्सीन की दे रहे हैं कि अवाम कहती है कोरोना की वैक्सीन से मर जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह के हेपेटाइटिस के, वैसे हेपेटाइटिस जिसको हो गया उसने मरना है। ठीक है, उसको कैंसर हो जाना है बी अगर, तो उसमें लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, वो नहीं लगवाएंगे। ठीक है, 800-700 रुपए की वैक्सीन है, वैसे बाजार से लें और अगर अपने हमारे हॉस्पिटल से लें, निश्तर वगैरह या कहीं से,
تو وہ فری آف کاسٹ مل رہی ہے، وہ نہیں لگوائیں گے. لیکن اگر ہو جائے تو اس کے بعد دم درود اور یہ چیزوں میں ان کی اپنا پیسہ برباد کر دیں گے اور اس میں بیماری سے مر جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. میاں شفیع صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں، جیسے کہ پتہ ہے کہ بجٹ آ چکا ہے اور جنوبی پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی صوبائی اور وفاقی بجٹ جو ہے اس حوالے سے چیمبرز کے ماہرین کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ خوشائن بجٹ ہے الحمدللہ. ہم شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ گزشتہ مصیبت میں اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے اتنا زبردست بجٹ پیش کیا جس کو نہ صرف بزنس فرینڈلی کہیں گے، ہم عوام فرینڈلی یا پیپل فرینڈلی بجٹ بھی کہیں گے. یعنی بزنس کمیونٹی مطمئن ہے اس کافی مطمئن ہے جی الحمدللہ ہر لحاظ سے، کیونکہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. ایگزسٹنگ ٹیکسز کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر بات کی گئی ہے. پوائنٹ آف سیل سسٹم جس طرح ہم بات کر رہے تھے، وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ لے کے آئیں گے، اور مزید ان رجسٹرڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے طریقے، اس کے اوپر مزید سختی کرنی چاہیے. جی میں ہر لحاظ سے ہم لوگ اپنا تعاون کریں گے جتنا کر سکیں گے، بینگ بزنس مین اینڈ بینگ ریپرزینٹیٹیو آف بزنس مین، دونوں لحاظ سے جتنی کوشش ہم کر سکیں گے ٹیکس نیٹ میں لانے کی، ہم بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، چھوٹے جو تاجر ہیں انہیں اپنے تحفظات کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ تھا یہ بڑے جو تاجر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. میں نے ہائی لائٹس بنائی ہیں جی اس میں. ضرور بتائیے. چھوٹے تاجر کو جی سب سے پہلے تو ان کی ٹرن اوور ٹیکس سیلنگ بڑھا دی گئی ہے، اس سے بڑا فرق جو پہلے 30 لاکھ روپے سالانہ ٹرن اوور کرتا تھا وہ ایس ایم ای میں آتا تھا، اس کو 3 ملین سے 10 ملین کر دیا گیا ہے. تو 30 لاکھ والے بندے کو ان کا ٹرن اوور ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منیمم ریکوائرمنٹ 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ کر دی گئی ہے. اس کے بعد جی کیپٹل گین ٹیکس کم کیا گیا، جو ایس ایم ای کو فائدہ ہوگا 12.5% سے. ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے 10% پینشن انکریز کی گئی، منیمم ویج انکریز کر کے 20,000 روپے کر دی گئی. $1.8 بلین ویکسینیشن ڈرائیو کے لیے، جس میں 10 کروڑ ویکسین بائی جون 2022 گورنمنٹ انشاءاللہ پوری کرے گی. لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب کووڈ شروع ہوا تھا، اور آج لوگ ہمیں پیپل آر لوکنگ اپ ٹو اس، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر عمران خان نے کس طرح اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نکالا. ہماری 7,000 ارب کی ٹیکس جنریشن کی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، جو اگر ہم نے اچیو کر لی ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 6% ہو جائے گی، جو جنرل مشرف ایشین ٹائیگر جب پاکستان کو بنایا تھا اس سے بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن تحفظات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر انہیں کس بات پہ تحفظات ہیں، یا خوف ہے یا ڈر ہے؟ ابھی آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے، رجسٹر کرانے میں رجسٹر کی، تو ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے کس قدر فائدے میں ہے، اس میں نقصان نہیں. تو یہ اچھا، اس میں بھی ذرا تھوڑی نان ٹیکنیکل بات ایک میں کرنا چاہوں گا. بالکل. اس میں جو اولڈر جنریشن ہے نا وہ نہیں مانتے. لیٹ سے کہ جی ہمارے ایک تاجر ہیں، ہمارے ایک ڈیلر ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ہم نے کبھی دیا نہیں، ہم نے دینا نہیں. جو نئی جنریشن ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، ہمارا FATF کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہم نہ آئے تو پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا. اس بلیک لسٹنگ سے اینی ٹیکسیشن اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ آ گئی. ٹھیک. اچھا، تو بات وہی ہو رہی تھی کہ آگاہی کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو کیا چیمبر کی طرف سے آپ نے کوئی آگاہی کے لیے کوئی کانفرنس، کوئی تقریب کوئی کی، سیمینار کیا کہ ان کو بتایا جائے، ان کو جو تحفظات ہیں، جو ڈر ہے یا خوف ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے؟ یہاں جب وہ آتے ہیں اور وہ یہی رونا روتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. عائشہ، بجلی کا انہوں نے کہا تھا اور بجلی کے بل ویسے کے ویسے آئے، انہوں نے کوئی ہمیں چھوٹ نہیں دی، اکثر یہی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو سیل مین تھے وہ بیچارے جاب لیس ہو گئے، اب بہت نکالنے پڑ گئے کیونکہ وہ سچویشن ہے، قوت خریدی لوگوں کی کم ہو گئی ہے نا یار. تو دکاندار تو کہیں چھوٹا دکاندار پس رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہوپفلی اب حالات بہتر ہوں گے تو ان کے لیے بہتری بھی اسی طرح آئے گی. بالکل، اللہ معاف کرے، برا وقت تھا، برا وقت گزر گیا، اب اچھا وقت آنے لگا ہے. اب ہمیں اچھے وقت کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے بجائے اپنے برے وقت کے اوپر ہونے کا، کیونکہ اب انشاءاللہ ہر چیز اب بہتر ہی ہوگی. ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے، انٹرنیشنلی بہتری کی طرف جا رہی ہے. ملک کے حالات الحمدللہ. جو چھوٹے دکاندار کی ہم بات کرتے ہیں، کرایوں پہ دکان ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے کرائے نہیں نکلتے.
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر ایک کی اپنی شاپ نہیں ہوتی, ہر کوئی نہیں افورڈ کر رہا ہوتا. دکانیں بند نہیں ہیں بیچ میں, اب آپ 2-3 مہینے آپ دیکھ لیں عید کے پہلے 10 دن پہلے بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارے کمائی کا ٹائم تھا, اور پورا سال ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ عید آئے گی. اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ انہی دنوں میں آ کر شاپنگ کرتے ہیں اپنی فیملی, کیونکہ ان کی گندم یہ فصل بھی آ رہی تھی اس ٹائم. بالکل بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں جی اب یہ پہلی دفعہ انکالڈ فار سچویشن ہے. پہلی ہم وی آر آلسو گوئنگ تھرو دس فار دا فرسٹ ٹائم. بالکل گورنمنٹ بھی پہلی دفعہ یہ کر رہی ہے. تو اس سے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے یہ مجبوری تھی, لگانا لاک ڈاؤن ضروری تھا, لیکن اس سے ان کے بزنس جو ہے وہ یہ جی گورنمنٹ کو ویسے چاہیے تھوڑا سا اسمال, بالکل جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی اس طرح فیسلٹی نہیں دی. یہی تو بات ہے. اس میں سب سے بڑا ریزن ہے نان رجسٹریشن, کہ وہ دکاندار رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیسلٹی تب ملے گی جب رجسٹریشن رہیں گے, تو پھر آپ گورنمنٹ کو کس حق سے مانگ رہے ہیں. ہاں, وہ حق ہونے کے لیے آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. آپ کا رائٹ ہی تب ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, آپ چوری کر رہے ہیں ٹیکس کی, پھر آپ کس حق سے آ کے حق مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ آپ کو گورنمنٹ کو کیا فائدہ آپ کو سپورٹ کرنے کا ٹیکنیکلی, اگر یہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو رجسٹریشن ضروری ہے. سب سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے آپ کو سبسڈی بھی دے گی. اگر یہی چھوٹا تاجر رجسٹر کرا لے گا نا اپنے آپ کو, یہ دیکھے گا کہ بینک کے پاس جائے گا, اس کے لیے لون لینا آسان ہے, ہر لحاظ سے اس کے لیے ڈو بزنس آسان ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہی ریکویسٹ ہے جی, رجسٹر ضرور کریں. ٹھیک ہے, لیکن چھوٹا تاجر جب ہے ہی مشکلات کو فیس کر رہا ہے, جیسے بات ہو رہی ہے وہ سیل نہیں ہو رہی, تو وہ بیچارہ ٹیکس سے بھاگے گا نہیں. یار اتنی سیل ہی نہیں ہے, جو بات تو یہ ہے. دیکھیں ٹیکس آپ نے رجسٹر کرانا ہے, آپ نے تو سیل پہ ٹیکس ہے, سیل نہیں ہے تو ٹیکس زیرو. اگر زیرو سیل ہے تو زیرو ٹیکس ہے. آپ نے صرف جسٹ ہیو ٹو فائل اٹ. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ نمائندے آتے ہیں پھر تنگ کرتے ہیں, آپ نہیں بھر رہے تو ہم اتنا لگا رہے ہیں آپ پہ ٹیکس, تو پھر اس سے بیچارہ وہ بھاگتا ہے کہ یار بہت بہتر ہو گیا یہ سسٹم ہوا بہتر. جس کو کرپشن جس کو کہا جاتا ہے, یہ کرپشن نیچے سے اوپر جاتی ہے, یہ نیچے ہے اور ایسا ہوتا ہے. یہ جو نمائندے جاتے ہیں اب یقیناً اداروں کے, تو یہی کرتے ہیں. تو بھائی نہیں کیا, یہ تو ایسا ہے کہ میں اتنے آپ مجھے دے دیں, اور جرمانہ صاحب نے ایک اپلیکیشن نکالی ہے, سٹیزن پورٹل ایپ. ٹھیک ہے, اس پہ کمپلین کریں. میں نے خود ایف پی آر کا ایشو ہوا تھا, میں بظاہر خود اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, میں نے کمپلین کی تھی اور اس پہ عمل ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ جی عمل نہیں ہوتا, دس از کمپلیٹلی فالس. کیونکہ میں اس کا گواہ ہوں کہ میرا آئی ہیو بن تھرو مائی سیلف. ایف بی آر کا پرابلم ہوا, میں نے کمپلین کی, اور اگلے دن وہ لوگ آ کے اس پہ ایف بی آر کو کچھ عمل کرنا چاہیے, یعنی اس پہ ورک کرنا چاہیے. جو کالی بھیڑے ہیں وہ تو ہر ادارے میں ہیں, لیکن یہ جو جاتے ہیں اور یہ تب یہ روٹین ہے, یہ کرپشن عام پایا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے, اس کو آگے پتہ نہیں. اور جیسے پورٹل ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, لیکن اس کے لیے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے نا, کہ کیسے ایک بندے کو ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا, ایک ان پڑھ ہے, وہ اس کو کیا پتا شکایت کیسے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے. ڈر جاتے ہیں لوگ بیچارے, اور مجبوراً جو ہے ان سے کمپنسیشن کر لیتے ہیں, اچھا لے لو بھائی لے کے جاؤ. تو یہ کامن اس پہ بات کرتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ چھوٹے تاجر یا چھوٹے کاروباری حضرات, ان کے مسائل, اور ایک تو یہی تھا کہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا, اور ایک جو بات کہہ رہے تھے میاں شفیع صاحب وہ یہ کہ رجسٹریشن نہیں کرائی جاتی. اپنے اگر رجسٹریشن کرا دی جائے تو ٹیکس پہ, اور ٹیکس سے بھاگتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اتنی آمدنی نہیں ہوتی میرا خیال کوئی ٹیکس سے کوئی بھاگتا ہوگا. بات ہے اویئرنیس نہیں, اس کے لیے سیمینار ہونے چاہیے, اس کے لیے اعتماد میں ان لوگوں کو لینا بہت ضروری ہے. اور کہیں ایف بی آر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اتھارٹی کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ جائیں ان کو, اور ان کو جو ہے اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں. اور اگر کہیں وہ جو لوگ ہم بتا رہے ہیں, اور ایسی شکایات آتی رہتی ہیں, کوئی نئی بات نہیں, مجھے شکایت ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں, میرے تو کام ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. ایک مثال ہے, تو چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. بالکل, ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک ادارہ بدنام ہو تو کیوں ہو بھائی. ایسے لوگوں کو باہر چوراہے پر جو ہے لائیں اور باہر نکالیں. لوگوں کو چاہیے جی, اور لوگوں کا اعتماد حاصل کریں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ رپورٹ ضرور کریں, لوگ بھی ڈرے نا. یہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. عمران خان کی حکومت ہے کہ یہ وہ چوروں کا دور ختم ہو گیا ہے, ایمانداری کا دور ہے آپ کے ساتھ. بالکل. تو اب ان کو چاہیے کہ جی ایٹ لیسٹ رپورٹ کریں, جو ان کو چھپانا بھی جرم ہے. بالکل.
ये डर खौफ है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आते। अब उनको डर, ये मुकाबला नहीं जाता है, ये भी करप्शन है। मुकाबला इसलिए है ना जी, खुद वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, एट टाइम्स उनकी भी फॉल्ट है, वो कहते हैं हमारी भी गलती तो यहाँ ये फायदा क्यों उठाया जाता है? आप उनको रजिस्टर कराएं, अगर आप आते हैं पे ये जो है ये आकर नहीं, अब आप पे तो जुर्माना होगा, ये टू बैड। उनको तो पता ही नहीं था ना, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो आप अपने इदारे में कोई सेक्शन बना लें कि लोगों को जाकर रजिस्टर करना है, और ये कोई तरीका नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेट करना है ना, ये तो हमारे मुल्क को जा रहा है, फायदा हम सबको हो रहा है इस टैक्स का, तो ये बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ये कह रही है जी, गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना रही है हाँ अवेयरनेस के लिए, अंडर हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत सी सहूलियात आप कहते दिए हैं बजट में, कुछ सैलरीज के हवाले से इंक्रीज की है क्या? सैलरीज के हवाले से ये था कि जब कोविड आया तो सारी दुनिया ने देखा किस तरह स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पाकिस्तान की इंतहाई कामयाब, जो लोग हमसे हंसते थे उन्हीं लोगों ने आके हमसे मशवरा मांगा कि जी आप बताएं हम कैसे अपने मुल्क में खत्म करें। भारत नेक्स्ट डोर नेबर हमारे सामने मिसाल है कि उनके हालात क्या हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात क्या हैं। लोग तो 3 महीने पहले तक कहते थे कि ये यहाँ से बाहर इंडिया से निकल के पाकिस्तान आ जानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिक्योर हैं, महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत रोल है जी। गवर्नमेंट ने इनिशियली स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत कामयाब रही, तरीके से लोगों को अवेयर किया, लोगों में भी मैं कौम पाकिस्तान की अवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और जल्दी, वरना हमारी कौम जरा लेट सीखने वाली है, जब तक अपने पे गुजरती नहीं है सीखती नहीं है। इस इशू में जरा अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी सीख गए हैं। और गवर्नमेंट ने हमें सैलरी लोन दिया जी 3% के हिसाब से, गवर्नमेंट ने, ताकि इंडस्ट्री सैलरीज देती रहे, गवर्नमेंट ने हमें मुलाजमीन को देती रहे, सैलरी है चलती रही, बिजली के बिलों में हमें डेफर करके दिए है। गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जितनी सहूलत पाकिस्तान ने दिया, मेरा नहीं ख्याल और किसी ने दिया ग्लोबली इस तौर दुनिया में, इवन इंडिया ने नहीं दी। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, स्टेट जो है मुल्तान जिसकी बात करते हैं, वहाँ की क्या क्या मसाइल हैं जो देखने? इंडस्ट्रियल स्टेट में जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक है। बिल्कुल। वो जो फाटक है हमारा, उधर जब अगर फाटक बंद हो जाए तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। नो डाउट। पिछले 7 साल से जी फ्लाईओवर अप्रूव हुआ है। जब हम जाते हैं बात करने तो वो कोई हमें बहाना, अब लास्ट टाइम हम गए थे जी, वो कहते हैं जी अप्रूव हो गया है, 2 बिलियन का फंड भी जनरेट हो गया है लैंड प्रोक्योर करने के लिए। जैसे ही हम गए तो वो कहते हैं जी वो तो हमने डीजी खान को दे दिया कोविड में, वो फंड वहां ज्यादा जरूर। अब वो पैकिंग ऑर्डर में आपके सामने नीचे फ्लाईओवर नीचे हो गया, बाकी चीजें पहले हो गई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस वक्त ट्रैफिक के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला उधर इस वक्त ट्रैफिक का है। बाकी तो वहाँ बहुत सारी आबादी है, बहुत सारे कॉलोनियां बनी हुई है, और वो फाटक है, और वहीं से इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकलने का और जाने का, और अगर आप 1 घंटा आते जाते दिन में 2 घंटे जाया कर रहे हैं तो आपका समझे ना कि तकरीबन 8 घंटे में से 2 घंटे आपके काम के जाया हो गए। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। और 1 आवर इज एवरेज कि अगर आप बंद फंस गए हैं वहाँ, एक पूरी लाइन चलेगी, आधा घंटा उसे लगेगा, फिर आपकी, अगर आप पीछे खड़े हैं तो 1 घंटे बाद आपकी बारी आएगी। ठीक है। तो यानी कि हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फिर जो कोरोना की वजह से फंड है दूसरी जगह पर लगा दिए गए, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब मलिक आमिर डोगर साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज इसको, अब उसको परसू वो खुद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी आई विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं, बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानते हैं कि इलाज की जब हम बात करते हैं, एहतियात की बात हो गई है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात किया, यरकान से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट हो गए, यकीन मरीज बन गए हैं या है घर में, तो फिर क्या करना है? बात वही हो रही थी कि हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कैंसर की तक जो है बात जा पहुंचती है, तो करना क्या? एक तो वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन होती है तो आप करा ले जाकर, ये बहुत बेहतर है। तो घर में जो है अगर ऐसा पेशेंट हो तो कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह किया जाए, डाइट के हवाले से क्या देना चाहिए, क्या कहेंगे? इसमें ना जो लेटेस्ट चीज़ है उसमें हम आपको ये बता दें कि डाइट पे आपने बात की है, इसमें अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाता है तो इसमें आपको किसी चीज़ से ममानत नहीं है, परहेज नहीं है, बस हम वो जो दलिए खिलाते हैं, खिलाए जाते हैं, आप जो दिल करता है आप इसमें खाएं। लेकिन अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस से आखिरी स्टेज जब इसमें पानी पेट में पड़ जाता है, खून को, उसमें हम पेशेंट को थोड़ा सा डाइट उसकी ये कर देते हैं कि आपने रूटीन में जो नमक वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल करें हांडी वगैरह में, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नमक वाली नहीं लेनी, ताकि पेट में पानी उनके दोबारा ना पड़े। ठीक। अच्छा, ये आम तस्वर एक डॉक्टर मिथ है कि गर्म चीजें खाने से ये बढ़ता है, या जैसे मैंगो है उनकी तासीर गर्म है,
میں ذرا اس طرف آ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تاثیر گرم ہے تو نہیں کھانا چاہیے، گرمی ہو جائے گی، گرمائش سے پتہ نہیں وہ سرائکے میں یہ بہت ساری مت ہیں اور بھی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، یہ سرائکے کی میں بات کر رہی ہوں، تو کیا کہیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کھائیں، اس سے آپ کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ عوام نے بس بنایا ہوا ہے، آپ جتنے جوسز لے سکتے ہیں اتنی آپ کے لیے بیٹر ہے، اس میں آپ کی لیور کے لیے چیزیں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ جو اس کی ٹریٹمنٹ جب آپ کو پیشنٹ کو ہو جائے تو ٹریٹمنٹ اس کو کیا کرے، جب پیشنٹ کو ہو جائے تو آپ پیشنٹ کو فوراً کہیں کہ اس کے جو اپنے جو اسپیسیفک جو ڈاکٹر نے اس چیز کے، جو گیسٹرونٹالوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ، لیکن نا اس میں بھی دو کیٹیگری، ایک عام ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے، ایک ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ دینی ہے، اس میں نا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہم لوگوں کیونکہ اسی چیز کی اسپیشلٹی ہماری، تو جو ٹریٹمنٹ ہم دیں گے اس میں اور جو عام ڈاکٹر نے دینا اس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے تمام پیشنٹ سے بھی کہ جب بھی آپ کو کوئی ہیپاٹائٹس یا اس سے ریلیٹڈ چیز ہو تو کنسلٹنٹ جو آپ کا گیسٹرونٹالوجسٹ ہے یا ہیپاٹالوجسٹ ہے نا، اس کے پاس جائیں بجائے کسی کے۔ اس کی ٹریٹمنٹ بڑی ایزی ہے، 3 ماہ کا کورس ہے ہیپاٹائٹس سی کا، اور بہت ہی اچھا اس کا رسپانس ہے، آلموسٹ 96% لوگ اس سے کیور ہو جاتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پراپر فالو اپ میں رہیں پیشنٹ کا اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی کمپلیکیشن سے نا بچ جائیں گے۔ تو وے آف لیونگ جہاں چینج کرنے کی وے آف لیونگ چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اف یو آر ہیلدی، اور اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہے تو آپ لکی ہیں، آپ کو اگر پتہ چل گیا ٹائم پہ تو اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کروائیں، کسی چیز کو آپ کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نارمل لائف کو گزاریں۔ وٹامن ڈی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ اکثر لوگ جو ہے دھوپ میں باہر نکلتے نہیں ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ پھر مطلب پتہ نہیں چلتا کہ مطلب اکثر سننے میں آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو کتنا ضرورت ہے لائٹ کی، جب ہم بات وٹامن ڈی ہمارے لیے ناٹ صرف اس میں کووڈ، اس میں اپنے ہیپاٹائٹس میں، بلکہ ہماری ڈیلی روٹین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب پیشنٹ جب ہم تو بڑے لکی ہیں کہ ہمیں اتنی سن کی ہے مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ایک اسٹڈی آئی ہے اس میں تقریباً پاکستان میں 99% فیمیل کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، 99%، یعنی کہ کوئی اس طرح نہیں ہے، اور میل کو بھی اسی طرح۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ وٹامن ڈی ہر پیشنٹ کو، ہر بلکہ ایک عام بندے کو لینا چاہیے تاکہ اس کی امیونٹی بوسٹ اپ ہو سکے۔ کووڈ میں بھی اس کا دیکھیں نا، جس طرح کووڈ کا چل رہا ہے، اس میں امیونٹی جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کو اتنا باقی بھی ڈیزیز میں امیونٹی بہتر ہوگی تو آپ کا کام زیادہ اچھا، تو وٹامن ڈی کا بہت اچھا رول ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور میاں شفیع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میاں شفیع صاحب کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو، کیا کہیں گے آپ تاجروں کو، کیا میسج جائے گا؟ سب سے پہلے جی ٹیکس رجسٹریشن کرائیں، سب لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے دیکھیں گے، سب سے پہلے جی ٹیکس رجسٹریشن کرائیں، اس سے زیادہ ضروری اس وقت کوئی چیز نہیں ہے ادر دین گیٹنگ ٹیکس رجسٹرڈ، سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کرونا ویکسین کرائیں، یہ کرانا ایک زندگی کا بیسک، یعنی آپ نہ اپنے آپ کا نقصان نہیں کر رہے، یو آر پوٹنگ ادر پیپل ایٹ رسک، آپ باقی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، نہ صرف اپنی ڈال رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا میسج جائے گا؟ شارٹ میسج یہی جیسے شفیع صاحب نے بات کی ہے کہ اپنی کووڈ کی ویکسین ہر بندے کو کروانی چاہیے، کووڈ کی ویکسین، پلس میں دوسری بات جو خاص طور پر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہر فیملی کے بندے کو کروانی چاہیے۔ تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ ہیں، میاں شفیع صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا۔ ویسے دل چاہ رہا تھا کوئی پرسنل انٹرویو کروں میں میاں شفیع صاحب، لیکن ہو نہیں سکا، زیادہ تر ہم نے بزنس کی باتیں کی، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، اور بہت سی باتیں اور بہت سارے سوالات آپ سے کریں گے۔ اسی ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، عائشہ کو دیں گے اجازت، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔